हिमालय किस्त नंबर 195। 3 दिन के तरबियती चार्ट में अदनान सलामन को जिन मराहिल से गुजरना था वो उसके लिए बहुत दिलचस्प थे। पहले दिन का पहला घंटा उसे गर्म सर्द और उसके बाद इससे भी ज्यादा सर्द पानी में गुजारना था। इस हिस्से में जो इंतजामात थे वो अदनान के लिए काफी दिलचस्प थे। छोटे छोटे 3 होज उसके सामने थे जिनमें चार्ट के मुताबिक पानी मौजूद था। बड़े बड़े पाइप इन होजों में लगे हुए थे जिनका ताल्लुक दीवारों में मुंसलिक मशीनों से था। एक ऑपरेटर वहां मौजूद था। अदनान जब पानी में उतरा तो इसके ज़हन में एक ख्याल था कि ये पानी नाकाबिले बर्दाश्त होगा, लेकिन ये पानी मोतदिल था, उसे नीम गर्म कहा जा सकता था। अदनान इत्मीनान से पानी की तह में पहुंच गया, लेकिन उसी वक्त उसे पानी की तह में भाप सी महसूस हुई। हौज का पानी किसी मशीनी अमल के तहत आनन फानन गर्म होने लगा और अदनान बौखलाकर सतह पर आ गया। ऑपरेटर मशीन के डायल पर निगाह जमाए हुए था और पानी मुसलसल गर्म हो रहा था। चंद लम्हात के बाद अदनान को बदन की खाल जलती हुई महसूस होने लगी। उसने बौखलाई हुई निगाहों से ऑपरेटर की तरफ देखा। ऑपरेटर शायद उसकी तरफ से बिल्कुल ही गाफिल था, वो सिर्फ मशीन की तरफ मुतवज्जो था। एक लम्हे के लिए अदनान का दिल चाहा कि वो होश निकल भागे, लेकिन इस तरह तो सारा खेल ही खराब हो सकता था। चुनांचे उसने अपनी जहनी क़ुव्वतों को मुजतमे किया और पानी की शिद्दत बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। रफ्ता रफ्ता पानी इंतहाई गर्म हो गया और अदनान को अपना पूरा बदन झुलसता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उस पर जिद सवार हो गई थी। उसने अपने हवास मुजतमे किए और पानी की शिद्दत बर्दाश्त करता रहा। चंद लम्हात इसी तरह गुजर गए। ऑपरेटर ने बौखलाई हुई निगाहों से पलटकर उसे देखा और फिर मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ होते ही पानी की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होने लगी और थोड़ी देर के बाद वो फिर नॉर्मल हो गया। बाहर आ जाओ, ऑपरेटर की आवाज़ उभरी और अदनान तैरता हुआ बाहर आ गया। ऑपरेटर उसे सर से पांव तक देख रहा था। फिर उसने सवाल किया, पानी की शिद्दत ने तुम्हारी क्या कैफियत कर दी थी? जो कुछ है तुम्हारे सामने है, बताना ज़रूरी है। दूसरे हौज में कब उतरना है? अदनान ने सवाल किया। अभी नहीं, मेरे साथ आओ, ऑपरेटर बोला और वो उसे मुल्हिका कमरे में ले गया, जहां उसने तौले से उसका बदन खुश किया, उसके पूरे बदन पर किसी केमिकल का स्प्रे किया और उसके बाद उसे ठंडी कॉफ़ी पीने के लिए पेश की गई। यह ऑपरेटर सिर्फ इसी के लिए मखसूस था। तकरीबन 10 मिनट के बाद अदनान को दूसरे मरहले से गुजरना पड़ा। सर्द पानी ने उसे जरा भी मुस्तरब नहीं किया। वो अपनी कुव्वत इरादी को मुजतमे कर चुका था। ऑपरेटर हस्बे मामूल मशीन पर मसरूफ़ अमल रहा। यह दरमियाना तजर्बा था। आखिरी मरहला भी अदनान की इतना ही तकलीफ दे था। ये पानी यूँ महसूस होता था जैसे बर्फ को पिघलाकर बनाया गया है, बल्कि शायद बर्फ की सर्दी भी इतनी शदीद न होती होगी। अदनान का जिस्म सुन होने लगा और उसे अपनी जहनी कुव्वतें जवाब देती महसूस हुई, लेकिन जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा हर इम्तिहान में पूरा उतरने के लिए तैयार था। ऑपरेटर को खुद ही पानी की शिद्दत ख़त्म करना पड़ी और इसके बाद अदनान को गर्म तौलियों में लपेट दिया गया। इस पहले घंटे के बारे में ऑपरेटर ने जो रिपोर्ट लिखी थी वो इन अल्फाज पर मुश्तमिल थी: पागलपन की हद तक कुव्वत बर्दाश्त का मालिक, इंतहाई जिद्दी, उस जिद में आकर जिंदगी की बाजी लगा देने वाला। दूसरा घंटा घुड़सवारी की मशक का था। इस मशक में भी अदनान के इंस्ट्रक्टर को शर्मिंदा होना पड़ा। उसने घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा कि तुम घुड़सवारी करते रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। इसकी पुश्त मुझे माँ की आगोश की मानिद महसूस होती है। तो फिर भला मिस्टर हाईशोन को मुझसे मजाक करने की क्या जरूरत थी? पूरे दिन की तरबियत इंतहाई दिलचस्प थी और इसकी रिपोर्ट तैयार होकर मामूल के मुताबिक मिस्टर हाईशोन के सामने पहुंच गई। रात को 7:30 बजे कॉलगन उसके कमरे में पहुंच गया। कॉलगन हाईशोन में अदनान का पहला दोस्त था और अपनी दिलचस्प शख्सियत की बिना पर अदनान के दिल में घर कर गया था। अदनान ने मुस्कुराते उसका इस्तकबाल किया और कॉलगन कहने लगा, आज से तुम्हारा कोर्स शुरू हो चुका होगा। प्रिंस अदनान, कहो कैसी गुजरी? इत्मीनान बख्श, अदनान ने पुरस्कून लहजे में कहा। वैसा कि मुझसे कोई पहले दिन के बारे में सवाल करता तो मैं उसे जवाब देता कि आदमी की जब मौत आती है तो वो हाईशोन का रुख करता है। यकीनी तौर पर तुम्हें भी पहले कुव्वत बर्दाश्त के मरहले से गुजरना पड़ा होगा, यानी पानी के वो 3 नमाकुल टैंक जो पहले ही दिन इंसान के हौसले पस्त कर देते हैं। गर्म पानी के टैंक में जब मुझे उतारा गया और पानी मेरी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने बाहर निकल कर ऑपरेटर को 2 पटखनियाँ लगाई थी कि सब कुछ उसने साजिश के तहत किया। इसके बाद ऑपरेटर ने आगे का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया था और मुझे मिस्टर हाईशोन से खासी डांट खानी पड़ी थी। अब भला मुझे क्या मालूम था कि ऑपरेटर को यह हिदायत कर दी गई होगी कि जब मैं होशो हवास से आरी होने लगूँ तो पानी की हिद्दत बढ़ाने का सिलसिला तय कर दिया जाए। बात उसी वक्त ख़त्म हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन दूसरा दिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा जागूसल था। खुदा की पनाह, हिद्दत
اور پھر برف کی طرح سرد پانی۔ اس رات اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور اب یقیناً مجھے نمونیا ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ہائی شون اپنے فن کا ماہر ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا یہ پہلا گھنٹہ کیسا گزرا؟ اس کی رپورٹ یقینی طور پر آپریٹر کے پاس ہوگی۔ ویسے میں نے آپریٹر سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، عدنان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جسمانی طور پر تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، یقیناً تمہارا گریڈ بڑا ہوگا، البتہ میری مصیبت کا کوئی حل پیش کر سکو تو میں تمہیں بڑا تسلیم کر لوں۔ کیا مصیبت ہے تمہاری؟ جین ڈونالڈ، وہ لڑکی جس سے تم نے میری ملاقات کرائی تھی، میں نے کرائی تھی، خود بخود ہو گئی تھی۔ اس وقت اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کالگن نے مسمیسی شکل بنا کر کہا، کیا تم اس سے چھپنا چاہتے تھے؟ عدنان کالگن کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ اپنی حماقت کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ اس وقت وہ بلیک بیلٹ نہیں تھی جب اس سے میری ملاقات ہوئی۔ لڑکیوں کو نہ جانے جنگ و جدل سے کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، حلق سے جانوروں کی طرح آوازیں نکال کر کسی پر حملہ ور ہونے کی ان کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، اس سے حصے لطیف کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے، اس کا اندازہ تم خود کرو میرے دوست۔ آئیشون میں تحد نگاہ بکھرے ہوئے پھولوں کے درمیان اگر یہ کھڑی ہو جائے تو پھولوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پھولوں کی بہت سی پنکھڑیاں مل کر ایک خاص پیکر اختیار کر گئی ہیں۔ مجھے شاعری نہیں آتی، لیکن حسین لڑکیوں کے الفاظ کو جس طرح بھی توڑ موڑ دو دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ اور یہ لڑکی کسی زمانے میں پھولوں کی ایک نازک سی پنکھڑی تھی اور میں اسے اپنے کوٹ کے کالر میں سجا لیا، لیکن اس کے بعد اس کی مشقیں شروع ہو گئی اور میں مشق ستم بن گیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہو چکی ہے، لیکن کمبخت کی یادداشت اتنی عمدہ ہے کہ پہلے دن کی باتوں کو نہیں بھول سکی۔ تم خود سوچو، میں خوفزدہ انسان اس سے اظہار عشق کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی طرح جس طرح پہلی بار کیا تھا، عدنان نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت میں جو حسن تھا، اس کی بات ہی اور تھی، اور اب تو وہ مجھے اپنی ملکہ سمجھتی ہے۔ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ ویسے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن میری نئی دوست لیزا کئی بار یہ محسوس کر چکی ہے کہ اس کے سامنے میں کچھ نروس ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کہو نا کہ تم اپنی نئی دوست کی وجہ سے پرانی گرل فرینڈ کو کاٹنا چاہتے ہو۔ اب جو کچھ بھی سمجھ لو کہ تم ایک بہتر دوست ہونے کا ثبوت دے سکتے ہو، کیوں نہیں؟ تو پھر کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں اسے پیچھے چھڑا لوں۔ بدقسمتی سے وہ اپنے فن میں اس قدر ماہر ہو چکی ہے کہ نہ چاقو اس کے مقابلے میں اس کی جی جانا ضروری ہے، اور اس نے یہ شرط لگا دی ہے۔ کیا شرط؟ عدنان نے سوال کیا۔ اس مقابلے کے بعد اسے 1 ماہ کی رخصت مل جائے گی، اور بدقسمتی سے میری حب سے دم کی مشق اسی دن مکمل ہو رہی ہے۔ چنانچہ 1 ماہ کی چھٹی میری بھی ڈیو ہو چکی ہے، اور وہ یہ بات جانتی ہے۔ اس نے پروگرام ترتیب دیا ہے کہ اس 1 ماہ کی چھٹی میں وہ ہانگ کانگ، سنگاپور اور دوسرے مقامات میرے ساتھ گھومنے چلے گی۔ یوں سمجھو دوست، کالگن تو مارا گیا۔ بہرطور کالگن سے اس سرسری سی ملاقات میں مجھے اس کے بارے میں سب کچھ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ مجھ سے ہمدردی ہے، تم خود ہی سوچو۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ ننچاکو مقابلہ پرسوں ہے، اور جین ڈونالڈو کھانے پینے کی بے حد شوقین ہے۔ مقابلہ 3 بجے شروع ہوگا۔ اگر میں اسے لنچ کی دعوت دے دوں اور لنچ میں اس کی من پسند چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائیں تو وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ میرے خیال میں ہم یہی کرتے ہیں۔ میں تمہارے اعزاز میں پرسوں دوپہر کو اسے لنچ کی دعوت دیے دیتا ہوں، اور پھر یہ ساری چیزیں منگوائی جائیں گی۔ مقابلوں سے پہلے لنچ کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائے تو اسے اتنا کھلائیں گے کہ ناک تک بھر جائے۔ بس پھر وہ انفٹ ہو جائے گی اور اس کے مد مقابل یہ مقابلہ جیت لے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی 1 مہینے کی چھٹی کینسل، کیونکہ مقابلہ جیتے بغیر اسے چھٹی نہیں مل سکتی۔ تمہارا کالگن بچ جائے گا پرنس، رحم کرو اس پر۔ عدنان اس کے انداز گفتگو پر ہنستا رہا، پھر اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے کالگن تو پھر لنچ کی یہ دعوت اسے میری طرف سے دے دو۔ تمہاری طرف سے دعوت ملنے پر وہ شاید شبے کا شکار ہو جائے، لیکن اگر میں اسے خود ہی دعوت دوں تو پھر تو یوں سمجھ لو کہ بات بن گئی۔ اگر اس نے مقابلے کے دن کو یاد کر کے دعوت سے انکار بھی کیا تو میں اسے بتا دوں گا کہ پرنس عدنان کس طبیعت کے مالک ہے۔ اس کے بعد شاید وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ جیسا تم مناسب سمجھو، جب چاہو مجھ سے ملاقات کرا دینا، میں اسے دعوت دے دوں گا، عدنان نے کہا۔ کالگن نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی نئی دوست لیزا کے بارے میں بتاتا رہا۔ جب وہ چلا گیا تو عدنان مسکراتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ زندگی کے اس رخ سے وہ ناشنا نہیں تھا۔ یورپ کی زندگی میں نہ جانے کیا کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ۔
لیکن مشرق کے خون نے مغربی غلاظت کو قبول نہیں کیا تھا، اور اس نے اپنے دامن کو کبھی آلودہ نہ ہونے دیا تھا، نہ ہی اس کے دل میں کسی ایسے جذبے نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس سلسلے میں پاک باز فطرت کا مالک تھا، لیکن تفریح حد تک اس نے کبھی ان تمام باتوں سے منہ نہیں موڑا تھا۔ ڈنر کا لباس پہن کر جب وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو بے شمار نگاہیں اس کا طواف کرنے لگی۔ ملازم نے اس کی رہنمائی ایک میز تک کر دی تھی۔ ابھی عدنان کو بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ مس اینزا اولیور ایک خوبصورت لباس زیب تن کر کے اس کے سامنے پہنچ گئی۔ میں بیٹھ سکتی ہوں پرنس؟ عدنان نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ میں کتنی بے چین تھی آپ سے ملاقات کے لیے۔ اینزا کے انداز میں نمایاں تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوہ تعجب ہے، یہ آپ کے انداز میں اتنی تبدیلی کیسے پیدا ہوگی مس اولیور؟ تبدیلی پیدا ہونا ضروری تھی۔ مجھے ان لوگوں سے پیار ہو جاتا ہے جو مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور تمہارے ہاتھوں میں خوب بیوقوف بنی ہوں پرنس۔ پرنس نہیں، عدنان بوچڑ، عدنان نے کہا، اور اینزا کے حلق سے ایک بے ساختہ قہقہ بلند ہو گیا۔ نہیں، میں پہاڑوں کے شہزادے کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکی ہوں۔ وہ خفت آمیز انداز میں بولی۔ مس اولیور، یہ ممکن نہیں ہے، بھلا آپ کو میرے بارے میں کیا معلومات حاصل ہو سکتی ہیں؟ عدنان نے کہا، اب مجھے اس قدر احمق بھی نہ سمجھو۔ میرا سیکرٹری مائیکل اس کام میں مصروف رہا ہے، اور اس نے اپنے ذرائع سے کام لے کر یہ پتہ لگا لیا ہے کہ تم کسی مشرقی ریاست کے شہزادے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کسی پہاڑی ریاست کے۔ مائیکل کی معلومات بلا شبہ قابل داد ہیں مس اولیور۔ بہرحال مجھے آپ کی آمد پر مسرت ہے۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں پرنس؟ بشرطے کہ میں آپ کے اس اہانت آمیز رویے کو بھول سکوں۔ عدنان نے ایک شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں پرنس۔ دراصل میں صرف اپنی سطح کے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا پسند کرتی ہوں۔ دیکھیے نا، کم تر لوگوں میں بیٹھ کر آپ کو شاید شدید ذہنی کوفت کا شکار ہونا پڑے گا۔ نہ ان میں آداب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے انداز میں نفاست۔ وہ نفرت سے ناک سکوڑتے بولی۔ اتنی دیر میں ویٹر ان کے سامنے آ کر ادب سے جھک گیا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے مس اولیور؟ وہی جو آپ، اینزا اولیور نے جواب دیا، اور عدنان نے سنجیدگی سے ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 3 بندروں کے تازہ بھیجے، ایک سیر کچا گوشت گائک ہونا چاہیے، دوسرا ٹکڑا تقریباً 1 پاؤ مس اینزا اولیور کے لیے، اس کے ساتھ ہی پائنیپل جوس۔ ڈنر میں یہی لیتا ہوں۔ بندروں کے بھیجے، کچا گوشت۔ ویٹر نے چونک کر عدنان کی طرف دیکھا، اور عدنان نے بھی اسی طرح چونکنے کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ نہیں جناب، بندروں کے بھیجے تو فوراً حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس کا آرڈر نوٹ کرا دیتے تو ہم انتظام بھی کر سکتے تھے۔ اگر آپ رات کے کھانے میں بھی یہی سب کچھ پسند کریں تو براہ کرم اپنے اٹینڈنٹ کو اپنی پسند کی چیزیں نوٹ کرا دیجیے۔ عدنان نے کنکھیوں سے اینزا اولیور کی طرف دیکھا۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھے غالباً ابکائی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدنان نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر ویٹر سے کہا، اس کے علاوہ اس وقت میں اور کچھ نہیں کھاتا۔ ویٹر، کل براہ کرم ڈنر میں اس کا انتظام کر لینا۔ دوپہر کو میں اسی قسم کی کچھ اور چیزیں لیتا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں اٹینڈنٹ کو اس بارے میں پوری طرح سے مطلع کر دوں۔ غلطی میری ہی ہے۔ اس وقت کچھ اور پیش کر دوں جناب؟ نہیں، میرے لیے کچھ نہیں۔ مس اولیور کے لیے؟ نہیں پلیز، بھوک مجھے بھی نہیں۔ ہم اور آپ پھر کسی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں اچانک میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ کیوں پرنس، کل ہم کیوں نہ ملاقات کریں؟ ضرور مس اولیور، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر خوشی ہوگی، عدنان نے کہا، اور اینزا اولیور اس طرح اٹھی کہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں رکی نہیں تھی۔ عدنان نے مائیکل کو بھی اس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویٹر چونکہ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ مذاق کیا تھا، اس لیے اب اس نے ڈائننگ ہال میں رک کر کھانا کھانا مناسب نہ سمجھا، اور اس رات کا کھانا اٹینڈنٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ لیکن کھانا لانے والا ویٹر وہی تھا جس سے عدنان نے تمام باتیں کی تھی۔ ویٹر نے لبے لہجے میں اٹینڈنٹ سے کچھ کہا، اور اٹینڈنٹ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے عدنان کی طرف دیکھا۔ عدنان سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے جیب سے کرنسی نوٹ نکالے، اٹینڈنٹ کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ اپنا انعام رکھ لو۔ میں اس لڑکی سے کچھ مذاق کرنا چاہتا ہوں۔ کل اگر وہ ٹیبل پر آئے تو میرے سامنے بندروں کے تازہ بھیجے اور گوشت ہی پیش کیا جائے۔ اٹینڈنٹ اور ویٹر نے شکریہ کے ساتھ نوٹ قبول کر لیے، لیکن ویٹر متحیرانہ انداز میں بولا، جناب بندروں کے بھیجے آپ کی شکل میں کھانا پسند کریں گے، تمہیں تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی۔ عدنان نے جیب سے کچھ اور نوٹ نکال کر ویٹر کو دیتے ہوئے کہا، اور ویٹر نے گردن خم کر کے نوٹ بھی قبول کر لیے۔ وہ برتن جس میں تم یہ بھیجے رکھو گے بندروں کے کٹے ہوئے سر کی مانند ہونے چاہیے، لیکن اندر سے صاف ستھرے ہوں۔
اوپر سے دیکھ کر یہ احساس ہو کہ بندروں کی گردنوں کو تازہ تازہ کاٹ کر پلیٹوں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں خواہ کتنی رقم کیوں نہ خرچ کرنا پڑے، بہتر کام ضرور کرنا۔ جو بھیجے ان سروں پر رکھے ہوں وہ بکری کے ہونے چاہیے، ابلے ہوئے۔ اوپری سروں کو اس طرح تراش دینا کہ وہ ڈھکن کی مانند کھل جائے۔ تازہ گوشت لے تم ہنٹر بیف سے کام چلا سکتے ہو۔ گائے کا ہنٹر بیف لے کر اس پر اس طرح رنگ چھڑک دو کہ کچا گوشت محسوس ہو۔ یہ رنگ گیلا ہونا چاہیے، لیکن جو رنگ استعمال کرو گے وہ وہی ہونا چاہیے جو کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ویٹر نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا اور اٹینڈنٹ گردن خم کر کے بولا، یہ مشکل تو نہیں ہے؟ یقیناً ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ تفریح پسندی عدنان کی فطرت میں شامل تھی۔ خواہشوں میں آمد ایک جذباتی حیثیت رکھتی تھی، لیکن عمر کے تقاضے بھی تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اپنے مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پرلطف باتیں بھی عدنان کو پسند تھیں، اور اس کے لیے کالگن، اینزا اولیور جیسے کردار اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اینزا اولیور کی فطرت کے بارے میں عدنان اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ بہرطور تفریح کی حد تک بری نہیں تھی، اور اس سے زیادہ آگے بڑھنا عدنان کے بس کی بات نہ تھی۔ ویٹر اور اٹینڈنٹ کو اعتماد میں لے کر عدنان نے اینزا اولیور کے لیے انتظامات مکمل کر دیے تھے۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر کالگن سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور کالگن اسے ساتھ لیے ہوئے جین ڈونالڈ کے پاس پہنچ گیا۔ جین ڈونالڈ اچھے خاصے تنتوش کی لڑکی تھی۔ کالگن کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک سریلی چیخ نکلی، اور پھر جب اس کی نظر عدنان پر پڑی تو اس نے دوبارہ اسی انداز میں چیخنے کی کوشش کی تھی۔ کالگن نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے دیکھ کر تم ہمیشہ اسی طرح خوشی سے چیختی ہو، لیکن تمہاری دوسری چیخ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اوہ شریر لڑکے! جین نے کالگن کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے عدنان سے ہاتھ ملایا، اور پھر انہیں بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے بولی، آج تم دونوں کو یہاں دیکھ کر کتنی مسرت ہو رہی ہے۔ پرنس عدنان سے تو بہت ہی مختصر ملاقات ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان سے ایک تفصیلی ملاقات رہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ الفاظ پرنس عدنان نے تمہارے بارے میں کہے تھے، بلکہ سچی بات تو یہ کہ اس وقت یہی ضد کر کے مجھے یہاں لائے ہیں۔ جین ڈونالڈ پھر اس انداز میں چیخی، اور عدنان بمشکل تمام اپنے مسکراہٹ پر قابو پا سکا تھا۔ بہرطور اپنے دوست کالگن کے لیے اس نے کھیل کو آگے بڑھانے کی ابتدا کی، اور مسکراتے بولا، کالگن نے کچھ اس انداز میں آپ کی تعریفی کی مس ڈونلڈ کے میں آپ میں دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکا۔ سنا اپنے ہائی شون میں اپنی تربیت نہایت شاندار طریقے سے جاری رکھی ہے، اور بہت سے مرحلے طے کر چکی ہیں۔ اوہ کالگن شریر لڑکا، بس اس کی ایسی باتیں مجھے بیوقوف بنا دیتی ہے، ورنہ۔ جین نے کالگن کی طرف دیکھا، اور کالگن برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مس ڈونالڈ، آپ کے دیگر مشاغل کیا ہیں؟ کوئی خاص نہیں، ہائی شون میں بوریت کے علاوہ کیا ہے؟ اتنی پابندیاں ہیں یہاں کہ انسان اپنے آپ کو قیدی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس تربیت کا مقصد کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اب اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد کیا کریں گی؟ یہ پروگرام میرے پاپا کے ذہن میں ہے، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، شاید مجھے پولیس میں لانا چاہتے ہیں۔ گڈ، تب تو آپ کے سامنے بہترین مستقبل ہے۔ وقت سے پہلے ہی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جین ڈونالڈ پھر اسی انداز میں چیخی تھی، اور اس کے بعد اس نے کالگن اور عدنان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تقریباً 45 منٹ تک عدنان کالگن کے ساتھ وہاں رہا، اور اسی دوران اس نے روی میں جین ڈونالڈ کو اپنے ساتھ لنچ کی دعوت دے دی۔ جین بہکی ہوئی تھی، اس نے فوراً ہی دعوت قبول کر لی، اور رخصت ہوتے ہوئے عدنان سے اس نے وعدہ لیا اور کہا کہ اسے صرف وہی دوست پسند ہیں جو وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ کالگن واپسی پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ عدنان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہاری ابتدائی کوششیں خطرناک تھی کالگن۔ کا کیا مطلب؟ تم نے اس پر اس طرح کا اظہار کیا تھا جیسے میں اس کی جانب مائل ہوں۔ غلط نہیں کہا تھا یار، تم نے دیکھا نہیں کس کے بعد سے مسلسل تمہاری لیے بھونکتی رہی تھی۔ کالگن نے اس انداز میں کہا کہ عدنان کے حلق سے ایک بے ساختہ قہقہ بلند ہو گیا۔ ہاں، اس کی چیخیں تو واقعی ہولناک ہیں، ان چیخوں کا راز کیا ہے؟ عدنان نے ہنستے ہوئے کہا، مسٹر ہائیشون بعض معاملات میں کچھ زیادہ ہی سائنٹیفک ہو گئے ہیں۔ ان کے خیال میں حملہ کرنے کی قوت کو بڑھانے کے لیے دھاڑنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح پورے بدن کی قوت مجتمع ہو جاتی ہے۔ یہ بات مردانہ آوازوں تک تو ٹھیک تھی، لیکن اگر بے سری لڑکیاں بھی حلق پھاڑ کر دھاڑنے لگیں تو تم بتاؤ اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اس طرح عادت پڑ جاتی ہے، جیسے اس لڑکی کو، اب یہ ہر بات پر دھاڑتی ہے۔ اگر کبھی غیر متوقع طور پر اس کے کمرے میں آ جاؤ، اس طرح دوستوں سے ملنے وقت بھی اس انداز میں دھاڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ حملہ کرنے کی قوت مجتمع ہو جائے۔ کالگن کی اس وضاحت پر عدنان ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ تم واقعی بقول اس کے شریر انسان ہو، کچھ بھی کہہ لو دوست، جو احسان تم مجھ پر کر رہے ہو
اس کے عوض میں تمہاری ہر بات پر حساب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، کارگن نے جواب دیا، اور پھر دوسرے دن کی تفصیلات طے کرنے کے بعد وہ عدنان سے رخصت ہو گیا۔